अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन और आने वाला पूरा हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार, बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर लें। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रा फेशियल पर। हाइड्रा फेशियल स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितने अरसे के बाद हाइड्रा फेशियल जो है ये करवाना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे किन वजूहात की बिना पर नशे का आदी इंसान इलाज गाह तक नहीं पहुँच पाता। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस में प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे कैलीग्राफी आर्टिस्ट से, और आखिर में आपके साथ शेयर कर रहे होंगे कि आप सबका ये जो दिन है, आज का दिन, ये कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने वाले हैं आप सबकी स्किन केयर की। सो जब हम हाइड्रा फेशियल की बात करते हैं या इसके अलावा और भी फेशियल्स की बात करते हैं, देयर वाज अ टाइम जब ख़वातीन जो थीं वो फेशियल्स करवाने के लिए सैलून्स वगैरह जाया करती थी और वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ इक़साम के जो है फेशियल्स करवाए जाते थे। उसके बाद अब अगर हम रिसेंटली देखें लास्ट 4 to 5 ईयर्स से तो हाइड्रा फेशियल जो है बल्कि लास्ट 2-3 ईयर्स से ये बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है और एस्थेटिक फिजिशियन से या एस्थेटिक क्लिनिक से हाइड्रा फेशियल करवाना इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो मेडिकेटेड होती है, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो जाए या इसके अलावा अगर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हो जाए, वो किसी भी इंसान की स्किन के लिए अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वंस जो कि कॉस्मेटिकली कोई भी इंसान जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। सो हाइड्रा फेशियल के हवाले से कुछ मिथ्स भी हैं और ऑब्वियसली कुछ रियलिटीज़ भी हैं। इनको आज हम जानेंगे। हाइड्रा फेशियल जो है वो क्यों किसी अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक से करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है और कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर सबाहा। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हाइड्रा फेशियल कहते किसको हैं? जो एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं वो हाइड्रा फेशियल किस फेशियल को कह रहे होते हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाइड्रा फेशियल एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव है, यानी इसके अंदर कोई नीडल्स नहीं यूज़ होती, कोई प्रिक नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसमें हाइड्रा फेशियल में ये होता है कि हम जो पेशेंट की स्किन की आउटर लेयर होती है, जो डेड स्किन लेयर होती है, उसको हम पील ऑफ कर देते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट सीरम्स उसके ऊपर लगाते हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और उनको फिर हम डिफरेंट मशीन्स के साथ उसके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें जो है डीप एब्जॉर्प्शन होती है स्किन में। तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसीजर फॉर द स्किन। जैसे कि आप कहें कि कोई केमिकल्स नहीं है इस तरह के हार्मफुल, जो कुछ हम यूज़ करते हैं वो बेनिफिशियल सीरम्स होते हैं। तो इसमें कोई ब्लीच नहीं यूज़ होता, कोई केमिकल नहीं यूज़ होता, और इसकी जो पेनिट्रेशन है वो या इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी स्किन हेल्दी होती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वाई वी शुड गेट इट डन? अगर हम हाइड्रा फेशियल की बात करें, क्यों हम करवाएंगे, क्यों करवाना चाहिए? इसलिए करवाना चाहिए हाइड्रा फेशियल कि आपकी स्किन को मुसलसल एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। एक आप मशीन भी लेते हैं तो आपने उसकी ऑयलिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो हमारी स्किन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस स्किन के लिए हमें चाहिए कि हम इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेनेंस पे रखें। जब हम इसको मेंटेन करेंगे, रिंकल्स देर से आएंगे, कोई डिजीज़ नहीं होगी, हेल्दी स्किन रहेगी, और हेल्दी स्किन रहेगी तो आप जो भी पहनेंगे आपको अच्छा लगेगा, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। इसलिए हाइड्रा फेशियल एक बहुत हेल्दी प्रोसीजर है। अच्छा, अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स से देखें या पिछले 5 साल आप कह लें, लोगों में एस्थेटिक क्लिनिक्स जाने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। पहले ख़वातीन जो थीं वो सैलून्स जाया करती थी और वहाँ से जो है वो अपने फेशियल्स वगैरह करवाया करती थी। अब जो है ट्रेंड्स बदल रहे हैं। अब जो ख़वातीन हैं वो भी प्रेफर करती हैं, जिनको अवेयरनेस है कि हम कोई ना कोई मेडिकेटेड जो फेशियल है किसी प्रॉपर ऑथेंटिक जगह से वो लें। व्हाट डू यू थिंक, किन लोगों को जो है वो ये हाइड्रा फेशियल जो है वो लाजमी तौर पर करवाते रहना चाहिए? क्या मेरे जैसे लोगों को जिनका मेकअप रोज़ाना होता है, और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद करवाना चाहिए?
دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ جو ہائیڈرا فیشیل ہے وہ ہر کسی کو کرانا چاہیے, کوئی بھی جو ایڈلٹ ہے 18 اینڈ ابو. اچھا 18 سال کے بعد سے کروا لینا آپ ہائیڈرا فیشیل کروائیے, کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, اس کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, اس کا فائدہ ہے. چاہے آپ میک اپ کرتے ہیں چاہے نہیں کرتے, چاہے آپ گھر میں رہتے ہیں تب بھی آپ کو کروانا چاہیے. اس میں ایک وہ کہوں گی کہ اس میں جو اس کا سائیکل جو ہمیں میڈیکلی پتہ ہے کہ اسکن کی جو ہماری ڈیڈ اسکن لیئر ہے یہ آفٹر 28 days آ جاتی ہے فیس پہ, جس کو آپ کو ریموو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ آفٹر ایوری 28 days یعنی ونس اے منتھ آپ ہائیڈرا فیشیل ضرور کروائیں. اگر آپ بہت ینگ ہیں تو آپ 2-3 months بعد بھی کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ڈیڈ اسکن لیئر آنے کی. لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کو مسلسل مطلب ان مڈل ایج اینڈ ان اولڈ ایج تو آپ کو آفٹر ایوری 28 days. لیکن دیکھیں ایک میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کو یعنی میرا میک اپ جو ہے وہ ایوری ڈے ہوتا ہے, سو شاید سیٹرڈے سنڈیز پہ نہیں ہوتا, لیکن 5 days a week میں نے پراپر میک اپ کروانا ہوتا ہے. تو مجھے کتنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد ہائیڈرا فیشیل کروانا چاہیے, اور ایک وہ خاتون جو گھر میں رہتی ہے ورکنگ نہیں ہے اس کو کتنے عرصے کے بعد کروانا چاہیے؟ تو اب جیسے آپ کا تو زیادہ اسکن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ میک اپ از ان دا اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار یور اسکن. تو آپ کو تو آفٹر ایوری 28 days مسٹ ہے کہ آپ ہائیڈرا فیشیل کروائیں. جو گھر میں خواتین رہتی ہیں جو اتنا میک اپ نہیں کرتی یا اتنی ایکسپوز نہیں ہوتی لائٹ سے کیمراز سے, ان کا یہ کہ اگر وہ 2-3 مہینے بعد بھی کرائیں تو اٹس گڈ. لیکن جو منیمم اس کی ڈیوریشن ہے وہ 28 days ہے. آفٹر ایوری 28 days جن لوگوں کو زیادہ میک اپ وغیرہ کرنا ہے ان کو تو کرانا ہی چاہیے. اچھا دیکھیے ایک وہ خواتین جو ہیں جو سیلونز وغیرہ پر جا کر فیشلز کروا رہی ہوتی ہیں, اور ایک وہ خواتین ہیں, مطلب اگر میں اپنی بھی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہائیڈرا فیشیل کروایا جائے, میں نے کبھی بھی دوسرے فیشیلز نہیں کروائے. تو وٹ ڈو یو تھنک دونوں میں کتنا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے؟ ایک وہ فیشیلز نارمل فیشیلز, وائٹننگ فیشیلز, ہربل فیشیلز, بلیچنگ فیشیلز جو ہم سیلون سے کرواتے ہیں, اور اس میں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا وہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اسکن کے لیے یا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا فرق کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہم عام فیشیل کراتے ہیں اس میں یوزلی ایک چیز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم پالشر لگا رہے ہیں یا بلیچ لگا رہے ہیں جس سے ایک دم سے گلو آتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ گڈ فار اسکن. اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں, ہائیڈروجن ہوتی ہے جو ہماری اسکن کو بہت ڈیمیج کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ وہاں پر کسی بھی سیلون سے کرواتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس جیسے کہ آپ کے سامنے اکثر پروڈکٹس نہیں رکھے ہوتے, وہ بوٹلز سے نکال کے اس پہ کوئی لیبل نہیں ہوتا, وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ آپ کی اسکن پہ کیا لگا رہے ہیں. جب آپ ایستھیٹک کلینک میں جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس سیرمز ہوتے ہیں جو زیادہ ڈیپلی آپ کی اسکن میں وہ کرتے ہیں, پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈینجرس بھی نہیں ہوتے, دے آر ہیلدی. جیسے اس میں وائٹمنز ہوتے ہیں بہت سارے, تو وہ آپ کی اسکن کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں. پھر مشینز ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ اس کو اوپر پھیرتے ہیں نا, مشین سے اس کو اور ایبزارب کرتے ہیں, تو اس سے بھی اسکن ہیلدی ہوتی ہے. کوئی اس میں نیگیٹو وہ نہیں ہے, کوئی بلیچ یا کچھ ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر. اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو اسکن کو بہتر کریں گی, ہیلدی کریں گی. دوسری بات یہ کہ جب ایستھیٹک کلینک میں آپ چاہتے ہیں تو ایوری تھنگ از اسٹرلائزڈ. جیسے ایک مشین ہے ہائیڈرا فیشیل کی ہم یوز کرتے ہیں, وہ دوسرے پیشنٹ پہ یوز نہیں کرتے, اس کی جو آگے نوب ہوتی ہے وہ اتار کے ہم پھینک دیتے ہیں, اٹس ڈسپوزیبل. سارے اسپونجز ایوری تھنگ از ڈسپوزیبل, اور ہم ہر چیز پیشنٹ کے سامنے کھول کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. امپورٹڈ سیرمز ہوتے ہیں, امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں سارے, یا اچھی کوالٹی کے لوکل پروڈکٹس ہوتے ہیں, اور وہ سامنے پڑے ہوتے ہیں, ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں یوز کر کے کہ آپ کی اسکن پہ کیا یوز ہو رہا ہے. تو اسٹرلائزیشن کا خیال ظاہر ہے ایستھیٹک کلینک میں ایک ڈاکٹر ہوگا, اسے پتا ہوگا کہ ایک اسکن پہ جو چیز یوز کی ہے وہ دوسری پہ نہیں کرنی. کسی کے ایکنی ہے وہ دوسرے کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو جو آپ ایستھیٹک کلینک میں جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو ناٹ ڈیمیجنگ یور اسکن. اچھا, اور جو دوسرے عام فیشیلس جو خواتین سیلونز وغیرہ سے کرواتی ہیں, کیا وہ اسکن کو اچھا وہ بھی کر سکتے ہیں یا وہ ڈیمیج ہی کرتے ہیں اسکن کو؟ نہیں, اگر تو اس میں کوئی برے کیمیکلز یوز نہیں ہوئے, اس میں اسٹرلائزیشن کا خیال رکھا جا رہا ہے, اور کوئی نہیں افورڈ کر سکتا پالشر یا بلیچ وغیرہ نہیں وہ نہ لگائیں. اگر آپ نے کسی عام اس میں بھی جانا ہے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ پلیز ہمارے پالشر یا بلیچ نہ لگائیں, جو اسپونج ہے وہ ڈسپوزیبل یوز کریں, اور جو چیزیں یوز کریں وہ ان کو دکھائیں. ایسی ان لیبلڈ بوٹل سے چیزیں نکال کے نہ لگائیں. بہت اچھے کلینزرز, بہت اچھی کریمز بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا ایک کریم کتنی تھک ہوتی ہے, وہ کتنی اندر تک جا سکتی ہے, اور ایک سیرم کتنا تھن ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر جب مشین سے ہم الٹرا ساؤنڈ مشین سے اس کو اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں تو ڈیپر لیئر آف اسکن میں جاتا ہے. تو جو اس کا کمپیریزن ہے وہ 10 فیشیلز از ایکول ٹو 1 ہائیڈرا فیشیل, اگر آپ اس کا پریکٹیکلی وہ دیکھیں کمپیریزن. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہائیڈرا فیشیل کے اسٹیپس نارملی کیا ہوتے ہیں. اگر میں دوسرے فیشیل کی بات کروں, پہلے کلینزنگ کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اسکربنگ کی جاتی ہے, مختلف اس کے کہہ لیں آپ اسٹیپس ہوتے ہیں.
ہائیڈرا فیشیل کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اس کے سٹیپس کیا کیا آتے ہیں, اور اینڈ کس چیز پر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ میرے خیال میں ابھی بھی خواتین بڑی ہیں جن کو نہیں پتہ. اصل میں ہائیڈرا فیشیل میں ڈفرینٹ سٹیپس کی مشینز ہوتی ہیں, 7 سٹیپس بھی ہوتے ہیں, 10 بھی ہوتے ہیں اور 14 بھی ہیں. میں اپنے سینٹر پہ 14 سٹیپس والا یوز کرتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ظاہر آپ کلینزنگ وغیرہ تو کرتے ہی ہیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الیکٹریکل اسکربر ہوتا ہے جو ڈیپلی الیکٹریکل اس سے اپلائنس سے آپ اسکربنگ کرتے ہیں تو وہ ڈیپلی بلیک ہیڈس کو اور سائڈ ڈیڈ اسکن کو اتار دیتا ہے. اس کے بعد اس میں 14 سٹیپس ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ ہم سیرمز ڈالتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ مشین سے اس کو ایبزارب کرتے ہیں, جیسے بایو لائٹ ہوتی ہے, اینڈ میں ہم اس کے ماسک لگاتے ہیں اور پی ڈی ٹی لائٹ دیتے ہیں جس سے پگمنٹس ڈیزالو ہوتی ہیں. تو اٹس اے لانگ پروسیجر, اس میں تقریباً 45 منٹس ٹو 1 hour لگ جاتا ہے اس سارے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایک 10 سٹیپس والا ہوتا ہے, ایک 14 اور ایک 5 سٹیپس والا. 7 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, 7 10 یا 14. یہ اب آپ کے اوپر ہے کسی بھی اسٹیٹک فزیشین پہ کہ اس کے پاس کتنے سٹیپس والا ہے, کتنی ایڈوانس مشین جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. اچھا, جب ہم نارملی سیلونس وغیرہ سے فیشیلس کرواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا مطلب ایک جو ہماری اسکن کو سافٹ کیا جاتا ہے, کلینزنگ کی جاتی ہے, یا ایٹ دا اینڈ آف دا فیشیل ہمارے جو وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ کسی ایک اس سے نکالے جاتے ہیں. ایک تو سکر ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سکر, ایک پن ہوتی ہے اس سے نا رکھ کے اسکن کے اوپر نکالے جاتے ہیں. تو کیا ہائیڈرا فیشیل, اصل میں نے 2 ہائیڈرا فیشیل کروائے, ایک نے کیا اور ایک نے وہ وائٹ ہیڈز نہیں نکالے کہ ہم نے صرف سکر یوز کیا, باقی آپ کی اسکن سے ہم نہیں نکالیں گے. سو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ از اٹ سم تھنگ مینڈیٹری, کیونکہ جب آپ کی اسکن پن کے ذریعے جب آپ کی اسکن کے اندر سے وائٹ ہیڈز نکلتے ہیں تو وہ آبویسلی پھر وہاں دانے نہیں بنتے. بالکل, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک مینڈیٹری اسٹیپ ہے پن سے نکالنا وائٹ ہیڈز؟ نہیں, دیکھیں اگر تو آپ بہت اچھی مشین یوز کریں جیسے ہماری 14 سٹیپس مشین ہے تو اس میں سکر جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ سارے جو بلیک ہیڈز ہے اس کو سک کر دیتا ہے, وائٹ ہیڈز کو سک کر سکتا ہے وہ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں پوری طرح نکلے تو آپ اس کو بار بار اس کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. اگر پھر کوئی رہ جائے اور پیشنٹ اسپیشلی کہے کہ جی ہمیں یہ بہت زیادہ وہ کر رہا ہے تب آپ پن سے نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ کی مشین اچھی ہے, سکشن اس کی اچھی ہے اور اس کی سکشن ایڈجسٹیبل ہوتی ہے, اگر کسی کے ڈیپر ہوں تو آپ زیادہ سکشن ایڈجسٹ کرتے ہیں, کسی کے اگر بہت سپرفیشل ہیں تو آپ لائٹ پہ کرتے ہیں, تو آپ ڈیپ سکشن کر کے کریں تو وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں. اچھا, لیکن یہ اس میں ہوتا مینڈیٹری اسٹیپ ہے وائٹ ہیڈز سکشن والی اس مشین سے. اچھا دیکھیں, اور اگر جب ہم ہائیڈرا فیشیلس کی بات کرتے ہیں, نارملی جو اسٹیٹک کلینکس سے ہائیڈرا فیشیلس وغیرہ کروائے جاتے ہیں نا, اس میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک فوری طور پر جو گلو ہوتا ہے یا اسکن کا وائٹ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ لگتا. مطلب اگر ہم کسی سیلون سے کروائیں گے تو ہماری اسکن جو ہے اگلے 5 6 7 دن تک شائن کرتی رہے گی. لیکن اگر ایک ایستھیٹک کلینک سے کروایا گیا ہائیڈرا فیشیل ہوگا, وہ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا, اس کے شاید آپ کی اسکن صاف ہو جائے لیکن وہ گلو نہیں آتا آپ کی اسکن پہ. واٹ از دا ریزن؟ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. وہ جو گلو آتا ہے نا وہ اب آپ کے کوشچن کے اندر ہی آنسر ہے. وہ جو گلو ہے نا وہ اس بلیچ کی وجہ سے آتا ہے یا پالشر کی وجہ سے آتا ہے جو اسپیشل میں ایڈ کیا جاتا ہے. اب اس میں 5 6 دن کا گلو تو آپ کو مل جاتا ہے, لیکن ان دا اینڈ اٹس ڈیمیجنگ یور اسکن. کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اسکن بڑی تھن ہوتی ہے, ان کے اوپر ہلکی ہلکی نا وہ بلڈ ویسلز ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ کیمیکلز یوز کر کر کے ہماری جو اسکن ہے وہ تھن ہوتی جاتی ہے. تو وہ ایک 4 5 دن کا گلو جو ہے وہ کافی دن کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہائیڈرا فیشیل میں ایسا کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوتا, کوئی بلیچ یوز نہیں ہوتی, اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو وہ گلو تو نظر آتا ہے لیکن وہ گریجول ہوتا ہے. 4 5 ہائیڈرا فیشیلس کرا کے آپ کو گلو نظر آئے گا اور وہ سسٹین کرے گا, وہ 4 5 دن کا نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں خواتین ایسی ہوں کہ وہ بس منہ دھوئے اٹھے اور دیکھیں تو انہیں لگے ہم خوبصورت ہیں. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک اور چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہم اوور آل اپنی اسکن کی مینٹیننس کے لیے وٹ وی ہیو ٹو ڈو, تو اس کے لیے واٹ آر دا مینڈیٹری اسٹیپس؟ جی, اس کے لیے یہ کہ آپ کو اپنا ایک اسکن کیئر روٹین فالو کرنا چاہیے جو آپ کو ڈیلی روٹین میں کرنا چاہیے. اینڈ ٹرسٹ می, وہ لگتا جیسے ہے کہ بہت کچھ آپ کر رہے ہیں, بٹ جسٹ ٹیک 5 to 7 minutes مارننگ اینڈ دا سیم ٹائم ان دا ایوننگ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ پہلے آپ صبح اٹھیں, جب بھی اٹھیں سب سے پہلے تو آپ کو کلینزنگ کرنی چاہیے کسی اچھے کلینزر سے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آئی ایم ناٹ انڈورسنگ اینی ون, مگر ہر ایک کی اپنی اسکن ٹائپ پہ کوئی سوٹ کرتا ہے. تو آپ ایک اچھے والے کلینزر سے کلینزنگ کریں, فیس واش کریں. اس کے بعد آپ کو ایک سیرم ضرور یوز کرنا چاہیے, وہ وائٹامن سی سیرم ہے. اٹس مینڈیٹری اینڈ اٹس ویری گڈ, اسپیشلی جو ڈارک اسپاٹس ہوتے ہیں یا ان ایون اسکن ٹون ہوتی ہے, اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک وہ بھی ہے, کیئر بھی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جب آپ وائٹامن سی سیرم لگائیں
اس کے فوراً بعد آپ نے مائسچرائزر لگانا ہے, کیونکہ آکسیڈائز ہوتا ہے, جب یہ آکسیڈائز ہوتا ہے آپ کی اسکن ڈل ہو جاتی ہے, تو آپ کو فوراً اس کے بعد مائسچرائزر لگانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنا سن بلاک لگانا ہے. یہ تو آپ کا مارننگ کا ڈیلی روٹین ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلا رات کے ٹائم جو ہے وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ رات کے ٹائم بھی آپ نے کلینزنگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے مارننگ میں لگایا ہے, آپ سیرم لگا سکتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ رات کو ہائلورونک ایسڈ والا سیرم لگا لیں, لیکن ان دا سیم وے اس کے فوراً بعد مائسچرائزر لگانا ہے. رات کو آپ بے شک سن بلاک نہ لگائیں کیونکہ آپ نے سونا ہی ہے, مگر یہ جو اسٹیپس ہے کہ آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کے بعد سیرم لگانا ہے, اس کے بعد مائسچرائزر لگانا ہے, یہ مینڈیٹری ہے. اور اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں تو یہ ہارڈلی 2-3 منٹ کی بات ہے, لیکن آپ کی اسکن اتنی مینٹین ہو جائے گی کہ اس کو کوئی پرابلم. اچھا, ہم ایجنگ کے سائنس کو اگر ہم یہ چیزیں جو ہے فالو کر رہے ہیں تو کیا ہم ایجنگ سائنس کو کم کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کافی لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں اپنی بیوٹی یا اسکن کیئر میں وہ کورینز ہیں, اور کورین گلاس اسکن, کورین فیشلز بھی آج کل بڑے ان ہو رہے ہیں. کورین سیرمز بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں. تو کورینز کا یہی ہے کہ ان کے ٹین ایج گرلز اپنی اسکن کیئر روٹین مینٹین کرتی ہیں, اسٹارٹ کرتی ہیں, اینڈ دے مینٹین اٹ تھرو آؤٹ دیئر لائف. اور ان کا آپ کبھی پکچرز گوگل کر کے دیکھیں جو 30s میں ہے وہ 18 کا لگ رہا ہوتا ہے. لٹرلی ان کی ایکٹریسز, ان کی ایجز آپ دیکھیں تو 35 ہے, لیکن دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہوتی ہے 20. سو اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. اور پورا دن جو ہے اگر ہم سن بلاک لگائی رکھتے ہیں سو دیٹ وڈ بی گڈ انف. اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو میں نے اپنی کلینزنگ کر کے اور اس کے بعد منہ دھو لینا ہے, تو کیا اس کے بعد میں موئسچرائزر یا اس میں بھی کچھ چیز میں ایڈ آن کر سکتی ہوں اپنی اسکن کی ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں, سن بلاک کی تو سب سے بڑی متھ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں سن بلاک تب لگائیں جب آپ نے گھر سے باہر جانا ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. سن بلاک از اے ویری پروٹیکٹیو بیریئر. تو آپ نے تب لگانا ہے جب آپ نے صبح اٹھ کے منہ دھونا ہے, اس کے بعد آپ منہ ڈیپ ڈرائی کر کے اپنے فیس کو اور اس کے اوپر سن بلاک لگا لیں. کیونکہ سن بلاک صرف دھوپ کے لیے نہیں ہے, یہ چولہے کے لیے بھی ہے. اس کی ہیٹ سے بھی ٹیننگ ہوتی ہے, ہیٹر کی ہیٹ سے بھی ٹیننگ ہوتی ہے. ادروائز آپ کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ سن بلاک کا اثر صرف 2 سے 3 گھنٹے رہتا ہے. اچھا. سو ایون اف یو آؤٹ سائڈ یور ہوم, آپ نے لگایا ہے صبح, 3-4 گھنٹے بعد آپ دوبارہ لگا لیں. بے شک آپ فیس واش کرنے کا ٹائم نہ ملے, آپ اسی کے اوپر لگا لیں. آفٹر 3-4 آورز آپ کو ضرور لگانا. اچھا, آج کل اگر میں ڈفرینٹ سیرمز دیکھوں, ریٹینولس ہیں, نائسینامائڈس ہیں, ہائلورونک ایسڈس ہیں, ان سب کو کیا ہم ایک جیسے اسکن پر لگا سکتے ہیں, یا اس کے لیے ہر ایک اسکن ٹائپ کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ نائسینامائڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل آئلی اسکن پر لگ سکتا ہے, یا ہائلورونک ایسڈ جو ہے دیٹ از فار ڈرائی اسکن, کہ کس طریقے سے ہم کن اسکنس پر ان کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ لیٹس اسٹارٹ فرام ہائلورونک ایسڈ. دیکھیں, ہائلورونک ایسڈ جو ہے وہ ایک ایسا سیرم ہے جو کہ موئسچر کو آپ کے فیس پہ روک کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ میکس یور اسکن پلمپ, اٹ میکس یور اسکن فریش. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائلورونک ایسڈ ہر کوئی لگا سکتا ہے. بہت اچھا ہے ڈرائی اسکن لوگوں کے لیے, جن کی ڈرائی اسکن ہے, مگر آئلی والے بھی لگا سکتے ہیں. وائٹامن سی لوشن, وائٹامن سی سیرم تو وائٹامن سی ڈائٹ میں بھی لیں, جیسے آج کل سٹرس فروٹس ہیں بہت کھانے چاہیے, اورنجز کھائیں. اور ساتھ ہی وائٹامن سی سیرم ہے کہ اگر آپ کی اسکن ڈل ہے یا اس کے اوپر مارکس ہیں, ایکنی مارکس ہیں یا ویسے مارکس ہیں, ان ایون اسکن ٹون ہے, اس کے لیے وائٹامن سی بہت اچھا سیرم ہے. ریٹینول تھوڑا کیئرفلی لگانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹینول تھوڑی سی ڈرائنگ اور اریٹیشن کر سکتا ہے. تو ریٹینول جب آپ سٹارٹ کریں لگانے کے لیے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک دم سے سٹارٹ کر کے پورے ویک نہ لگاتے رہیں. پہلا ونس اے ویک شروع کریں, رات کو لگائیں, ساری رات بے شک لگا رہے ہیں, لیکن ایک دفعہ لگائیں, اس کے بعد 1 ہفتے بعد دوبارہ لگائیں. دیکھیں آپ کی اسکن پہ اریٹیشن تو نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. تو اس طرح آپ اس کو کر کے کر سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جائے تو آپ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ بھی لگائیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ینگ گرلز ہوں تو ہم کہتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ لگائیں. اور نائسینامائڈ اوپن پورز کے لیے ہے, اٹس آلسو وائٹامن, بٹ اٹس گڈ. وہ آپ زیادہ تر اوپن پورز یا جن کی تھوڑی سی اسکن رف ہو جاتی ہے ان کے لیے بہت اچھا. اچھا, ایک اور چیز کہ اکثر اسکنس پر نا میں نے دیکھا وائٹ ہیڈس بن جاتے ہیں. بلیک ہیڈس تو چلیں ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی ایکنی میں کنورٹ نہیں ہوتے. وائٹ ہیڈ جہاں پر بن جاتا ہے نا, وہاں پر لازمی پمپل جو ہے وہ بعد میں نکل آتا ہے. ہاؤ ٹو ایوائڈ دا وائٹ ہیڈس اگر ہم گھر پر ہیں, تو یہ اس کی کیئر کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, وائٹ ہیڈس کا تو یہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنی اسکن کے روٹین صحیح کریں, کلینزنگ کریں. دوسرا, وائٹ ہیڈس کے لیے ایکسفولیشن از ویری گڈ. جو آپ
اسکربز یوز کرتے ہیں, کوئی اسکرب لے لیں, اس سے آپ 2-3 منٹ اپنے اس کے اوپر کریں, اس سے بہت زیادہ. اچھا, اسکرب کے بعد کوئی بھی ماسک لگانا ضروری ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے اسکرب کے بعد جو ہے وہ پورس کھل جاتے ہیں. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کبھی اسکرب رات کو کر رہے ہیں, آپ کا نہیں دل چاہ رہا, تو آپ صرف اس کے اوپر ٹونر لگا لیں. ٹونر سے ہوتا ہے کہ تھوڑی ٹائٹننگ ہو جاتی ہے. اسکرب کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک لگائیں, آپ صرف ٹونر لگا لیں یا اس کے بعد موئسچرائزر لگا لیں. اچھا, اس طریقے سے جو ہے وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا نہیں بنیں گے. اور ایک اور یہ چیز کہ اگر ہم گھر پر ہی چاہیں کہ ہمارے وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ نکل آئیں, تو اس میں ایک اچھی ڈیپ کلینزنگ خود سے کر کے سکشن کر سکتے ہیں وہ. بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ آن لائن بھی بہت سے جو مشینز ہیں سکشن کے لیے وہ اویلیبل ہیں. بٹ اس میں ایک پرابلم یہ ہے, آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ دیٹ ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ سکشن مشین لے لیتے ہیں نا, جیسے ایکسفولیشن بھی ہے, وہ بہت آپ کو فریکوینٹ نہیں کرنی ہوتی جتنی اگر آپ بہت فریکوینٹلی شروع کر دیں تو آپ کی اسکن تھن ہو جائے گی, اسکن انہیلتھی ہو جائے گی. اسی طرح سکشن کا بھی یہی ہے کہ سکشن بہتر ہے کہ آپ سیلون میں ہی جا کر کرائیں, یعنی ونس اے منتھ, کیونکہ وہ کافی ڈیپ ہوتی ہے, تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن تھن. اچھا, ایک آخری سوال ہے, میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے. بیکنگ سوڈا میں نے یا میٹھا سوڈا جو ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جو ہے آپ اپنی اسکن پر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں کبھی کبھار, سو اس سے آپ کے وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. از اٹ سو؟ آپ بینگ این اسٹیٹک فزیشین وڈ یو ریکمینڈ دس؟ نہیں, آئی وڈ ناٹ, کیونکہ بیکنگ سوڈا از ایکچولی اے کیمیکل, اٹس ویری اسٹرانگ. جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کی ہیلدی اسکن کو بھی وہ کرتی ہے. اور دوسرا, آپ کے پروگرام سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی لوگوں کو کہ پلیز یوٹیوب یا گوگل پہ جتنے ٹوٹکے لکھے ہیں پلیز اپنے اوپر اپلائی مت کریں, کیونکہ ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہوتا. جس طرح اسٹیٹک فزیشین بھی اگر کوئی مجھے فون پہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا یہ کر دیں گی, تو میں کہتی ہوں نہیں, آپ پہلے آئیے, میں آپ کی اسکن دیکھوں گی, جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ کروں گی. ہر اسکن کے لیے ہر پروسیجر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ نے بڑے اچھے سے تمام چیزوں کو ایکسپلین کر دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صباحت ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, اکثر زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ مختلف سچویشنز جب آتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کر دیتی ہیں, اور وہ پریشر جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے نروس پر لے رہے ہیں, اور وہ چیزیں ہم اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کر لیتے ہیں, اور ہم سے ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا, جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور کام کیا کرنا ہوتا ہے. سو مختلف سچویشن میں پریشر کو ہینڈل کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس ہینڈلنگ کو, اس پریشر ہینڈلنگ کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں لائف کوچ جہاں زیب احمد خان. جہاں زیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, پریشر جو ہے وہ کس کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, تو آپ پریشر میں آ گئے, اور آپ نے مزید کام کیا ٹھیک کرنا ہے, جو آپ کرتے ہیں آپ وہ بھی خراب کر رہے ہیں. اور کس کس طرح کے پریشرز کا ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, دیر آر ملٹیپل پریشرز. کسی بھی انسان کی زندگی میں ملٹیپل پریشرز ہوتے ہیں, اور اس میں سب میں بڑا پریشر جو نارملی ہوتا ہے, جو بچوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے پیئر پریشر. آپ کے جو پیئرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے. جیسے ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ فلانے کے گریڈز بڑے اچھے آئے, تم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے, فلانے کے بچوں کو دیکھا ہے, اس بچے کو دیکھا ہے. تو ہمارے تو بچے کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, نشو و نما جو ہو رہی ہوتی ہے, وہ پریشر سچویشن ہی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا فلانا بھی مجھ سے بہتر ہے, دھمکانا بھی بہتر ہے, تو میرے اندر کوئی کمی ہوگی, جس کی وجہ سے بچہ احساس کمتری کا بھی شکار ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بچہ ہو جاتا ہے, لیکن بڑے اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ کیا میرے اندر وہ اہلیت نہیں ہے, یا میرا وہ پوٹینشیل نہیں ہے. تو اس چیز کو بیسیکلی اس چیز سے لڑنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اس بہتری کے چکر میں وہ کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خراب کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ اپنا نیچرل پوٹینشیل ایکسپلور ہی نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے. ہر بچے کا, ہر بندے کا, ہر انسان کا اپنا سکل سیٹ ہے, ہر انسان کی اپنی اسٹرینتھ اور اپنی ویکنیسز ہیں. وہی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کا سکل سیٹ جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا,
تو آپ نیچرلی اس کے اوپر اچھا پرفارم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو آپ کا اسکل سیٹ ہے, فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشنز اینڈ یو آر ان دا فیلڈ آف کمیونیکیشنز, آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر پرفارم کریں گی. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کو ہینڈل کیجئے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ آپ کا اسکل سیٹ نہیں ہوگا تو آپ وہاں پہ اس طریقے سے پرفارم ہی نہیں کریں گے, ایونچولی فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو پوٹینشیل ایکسپلور کرنا بڑا ضروری ہے, اور ہر بات پہ مقابلہ نہیں کروانے کی ضرورت ہوتی. ہر جگہ مقابلہ کرنے اور کروانے کی ضرورت ہوتا کیا ہے, جب آپ بچپن سے اسی روش پہ آپ کی اٹھان ہوئی کہ آپ نے فلانے کو دیکھنا ہے, دوسروں کو دیکھنا ہے, اور پھر اپنے آپ کو, ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ اپنے اون پہ آتے ہیں, اپنے جب آپ خود مختاری کے ایلیمنٹ کے اوپر آتے ہیں, تب بھی آپ کہیں نہ کہیں اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ہیلدی کمپیریزن. جب آپ نیچے سے اس قسم کی سچویشن سے آتے ہیں نا, تو وہ ہیلدی کمپیریزن نہیں ہوتا, وہ پھر آپ جیلسی اور ان تمام تر چیزوں کے اندر آپ کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, کچھ تو پریشرز ہوتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ہم پر آ رہے ہوتے ہیں, مقابلہ کرنا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اگزامپل آپ کو دیکھ کر سکھانا مقصد ہوتا ہے, وہ آپ کو ہیوملیٹ یا لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہوتے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کے ورک پلیس پر آپ بہت زیادہ پریشرائز ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری پرفارمنس نہیں اچھی ہے, ہم یہ کام کیسے کریں گے. ان پریشرز کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کسی کو انڈر پریشر رکھنا کہ کہیں یہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہ آ جائے. تو what do you think, اس قسم کے جو پریشرز ہوتے ہیں, ڈیٹیچ اس طرح کی سچویشن سے خود کو کرنا, از اٹ پاسبل؟ بالکل پاسبل ہے. دیکھیں, اس میں آپ کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا میں اپنا 100% دے رہا ہوں. دیکھیں, میں ایک فنیس ہے نا, کوئی بھی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے کوئی, تو ہر انسان کی اپنے ہاتھ کی صفائی ہے. ظاہر ہے اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو کسی اور کی اتنی صفائی نہیں ہو سکتی. آپ کو صرف اس بات پہ مطلب کمفرٹیبل ہونا چاہیے, پرسکون ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا 100% دیا ہے. پرابلم وہاں ہے جہاں آپ اپنا 100% نہیں دے رہے, ڈنڈی مار رہے ہیں, وہاں تو پرابلم ہے کہ یار یہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جو ہے اگر مطمئن ہے, اگر وہ مطمئن ہے تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہ مطمئن نہیں ہے, اور ضمیر ایک ایسی چیز ہے, وہ جو مرضی انسان ہو اندر سے ضرور اس کو بتاتا ہے کہ یار آج تم نے یہ نہیں کیا. جیسے میں اپنے ٹریننگ سیشنز میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ اپنا جو سارا دن آپ نے گزارا ہے نا, اس پہ ریفلیکٹ کریں. اس کے اوپر جس وقت آپ ریفلیکٹ کریں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا یار فلانی جگہ میں اور بہتر کر سکتا تھا. دیر واز روم, میں نے کہیں نہ کہیں کوتاہی کی, کہیں نہ کہیں میں کم رہ گیا, اس کو میں بہتر کر سکتا ہوں آنے والے دن میں. تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار آئی ہیو گیون مائی بیسٹ شاٹ, اس سے بہتر میں کم از کم نہیں کر سکتا تھا, اس سے بہتر کوئی اور کر سکتا تھا, میرا یہ بیسٹ تھا. جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ میرا یہ بیسٹ تھا, تو پھر آپ ریلیکس ہو جائیں. ہاں, اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ روم آف امپروومنٹ ہے, تو اس سے ملتی جلتی سچویشن. لیکن دیکھیں, آپ ابھی جو یہ بات کریں, میں آپ سے یہ مطلب جاننا یہ بھی چاہ رہی ہوں اس سب کے ساتھ ساتھ کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو امپروومنٹ کے لیے کوئی بات کہتا ہے, تو وہ آپ خود کو امپروو کر لیتے ہیں. لیکن کوئی آپ سے بات ہی اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ آپ کو ذرا نیچا رکھنا ہے, تھوڑا سا انڈر پریشر رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں تھوڑا, مطلب ہوتا ہے نا لوگ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اپنا 100% دے رہے ہیں تو آپ بڑا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کو کانفیڈنٹ فیل نہ کرنے دینا, یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اب یہ جب سچویشنز آتی ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ پریشر جو ہے وہ نہیں جھیل پاتے, وہ چیزوں کو پرسنلی لینے لگ جاتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم 100% دے رہے ہیں, اگلے بندے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. لیکن وہ آبویسلی آپ سے اس پوسٹ میں یا ڈیزگنیشن میں وہ آپ سے بہت سینئر ہو سکتا ہے, آپ سے آرگیو بھی نہیں کر سکتے, اور آپ نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے اور وہ کرنی ہے. اس طرح کی سچویشن میں پریشر ہینڈلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیسے کی جائے؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید, اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. تنقید برائے تنقید, اگر تنقید برائے اصلاح نہیں ہو رہی نا, تو وہاں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ کو اس قسم کے لوگ ملتے ہیں اپنی زندگی میں, آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ تنقید برائے تنقید ہے یا برائے اصلاح ہے.
برائے اصلاح جو ہوگی نا وہ آپ کی امپروومنٹ کے لیے ہوگی. اس انسان کا کنسرن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ جینوئنلی میری امپروومنٹ چاہتا ہے. لیکن بعض لوگ نہیں، بے شمار لوگ آپ کو تنقید برائے تنقید کے اوپر لے کے آتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بہتر نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو بلاسم کرتا نہیں دیکھ سکتے، گرو کرتا نہیں دیکھ سکتے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کو اس میں نا ایک فلٹر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس وقت آپ وہ فلٹر لگا لیتے ہیں نا تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر آپ ہر ایک کی بات کے اوپر نا کان نہیں دھرتے. آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یار یہ میرا کلوز گروپ ہے، یہ گروپ ان لوگوں کا ہے جو جینوئنلی میرے سے لوئل ہیں، میرے ساتھ لوئل ہیں اور میری اچھائی چاہتے ہیں. اگر ایسے لوگ آپ کے پاس ہیں تو پھر ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا آپ ان کی سنیں ضرور، لیکن ان کو اتنا بادر نہ کریں. آپ بالکل وہ کریں جو آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے اور جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چیزیں بہتر جا رہی ہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اتنے ایک کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ آپ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں نا تو آپ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پر میرے مائنڈ میں کانفیڈنس لوگوں کا شیک ہو جاتا ہے. ہاں اچھا میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آ رہی ہے. اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ رات کو باپ نے گھر آنا ہے، بچے نے کوئی حرکت کی ہے تو ماں اس کو پریشر میں لانے کے لیے یا وہ ڈراوا دینے کے لیے کہ باپ آئے گا تو اس کو وہ بتاؤں کہ بچے پریشر میں آ جاتے ہیں. یہ والا پریشر بچوں کے لیے ٹھیک ہے برداشت کرنا، یا یہ بھی بچوں کی پرسنالٹی کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگین دو چیزیں ہیں. کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں جو کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے یہی چیز چل رہی ہوتی ہے. اعتدال میں رہ کے نا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہر وقت آپ نے ایک جن بابا بنا دیا ہے اس شخص کو جو اس کا باپ ہے، تو وہ بچہ اس کو اسی طرح سے دیکھے گا. اس پرسنالٹی کو وہ آبجیکٹیولی اس پرسنالٹی کو ایز اے پرسنالٹی لے گا، قطع نظر اس کے کہ اس کے والد صاحب ہیں کون ہے. سیم چیز اگر باپ ماں کے لیے کرے گا اور کرتا چلا جائے گا، آپ نے مسئلہ کر دیا. بہت سے مطلب اپنی بیویوں کو انڈر پریشر رکھتے ہیں، ان کے کام میں سے نقص نکالنا، تم نے یہ نہیں کیا، بلا وجہ کا ڈانٹنا، لوگوں کے سامنے ان کی انسلٹ کرنا، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس سے کانفیڈنس جو ہے سارا شیٹر ہو جاتا ہے. آپس کا ریلیشن شپ بھی میرے خیال میں ڈیمیج ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو وہ باپ اور اولاد کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، آپ مصلحتاً اگر کر رہے ہیں نا کبھی کبھار تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آپ کی ایک ریگولر پریکٹس ہے تو آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ ایک پرسنالٹی کو پینٹ کر رہے ہیں بچے کے سامنے، اور بچے نے وہی تصویر دیکھنی ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. بالکل ایک سرٹن ایج تک وہ تصویر جب چھپ جاتی ہے تو وہ کسی بھی عمر تک پھر وہی رہتی ہے. ٹھیک، تو اس میں کوشش کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ باپ کو باپ رہنے دیں. ہاں مصلحتاً آپ ضرور اس کے اوپر یہ بات کریں کہ ہاں وہ آئیں گے تو ان کو برا لگے گا یا فلانا ڈھمکانا، مصلحتاً. ورنہ اس کو ریگولر پریکٹس مت بنائیں. میانہ روی اسی لیے کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، آپ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز اسی طرح سے اگر میں آپ کو ایک اور سچویشن مطلب اس میں آپ سے پوچھوں کہ اس طرح کی سچویشن میں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے، کہ ہمارے یہاں پر لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ انڈر پریشر رکھا جاتا ہے، اسپیشلی وین دے آر میرڈ. تو جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ایک پریشر ان کو فیل ہوتا ہے اپنے سسرال والوں کی طرف سے، ایٹ ٹائمز اگر وہ تھوڑے سے مطلب ایک ہوتا ہے نا کوئی غصے والے ہوتے ہیں یا بڑے اسٹرکٹ قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا آپ پر بہت پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں. یا ایک یہ ہوتا ہے کہ تمہارے وہی وہ جو باپ والی اگزامپل ہے، وہ تو یہاں پہ خاوند آ جاتا ہے، تمہارے خاوند کو بتائیں گے یا اس طرح. تو یہاں پر لڑکیاں بہت زیادہ مینٹل اسٹریس کا بھی شکار ہوتی ہیں اور پریشر میں بھی آ جاتی ہیں. گو کہ اب حالات بدل گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہر ایک کو اس طرح سے روم نہیں ملتا اپنا آپ ایکسپریس کرنے کا. تو اس طرح کی سچویشن میں جو گھروں میں لڑکیوں کو پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کی ہینڈلنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہاں پہ رہنا ہے، وہاں پر بسنا بھی ہے. اس میں سب میں ضروری چیز یہ ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے لڑکوں کو، مرد حضرات کو. دیکھیں سسرال کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ساس کا، سسر کا اور ایکسٹینڈڈ فیملی کا. کئی فیملیز میں تو جوائنٹ فیملیز ہیں اور ان کے ایکسٹینڈڈ فیملیز کا انفلوئنس آپ کی پرسنل لائف کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے جائے کہ آپ کی پرسنل فیملی کا. اس میں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا خاوند کتنا آپ کے لیے سپورٹیو ہے. ٹھیک ہے، یور ہسبینڈ نیڈس ٹو نو دیٹ
یو آر مائی وائف اور مجھے آپ کو تحفظ دینا ہے, آپ کا کمفرٹ میری ذمہ داری ہے. آپ کے ان لاز اچھے ہیں تو آپ تو بہت لکی ہیں, لیکن اگر آپ کے ان لاز مشکل ہیں میں کہوں گا, یا ٹف ٹائم آپ کو دیتے ہیں, تو اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا. لیکن جہاں پہ خاوند کی طرف سے بھی یہ سپورٹ نہ ہو اور آپ نے اپنے اون پر یہ سب کچھ کرنا, بالکل, تو ادھر خاتون کو پہ سٹیپ اپ کرنا پڑے گا سب سے پہلے, مرد کو اپنے خاوند کو ٹرین کرنے کے لیے کہ صاحب آپ کو اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کی رسپانسبلٹی ہوں. آپ مجھے دیکھیں, میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بچے بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ایک انسان کو. یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ, یو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ظلم خود برداشت کرتے رہیں گے تو آپ ظلم اگلی جنریشن کو بھی مجبور کر رہے ہیں برداشت کرنے کے اوپر, اور اگر آپ خود اس کو لے رہے ہیں تو اگلی جنریشن کے اوپر جب ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کے ذمہ دار وہ بچے نہیں ہیں. اور ایک یہ اس قسم کا پریشر ہوتا ہے ان ریئلسٹک پریشر, یہ کس قسم کا پریشر ہے؟ اور اس کو ہم آرٹیفیشل پریشر کہتے ہیں, جو جاب میں بھی ہوتا ہے, جو پرسنل لائف میں بھی ہوتا ہے. دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایکچولی. ہوتا یہ ہے کہ اس پریشر کو دے کے نا آپ کو صرف اور صرف بزی رکھا جاتا ہے, آپ کو مینٹلی آکوپائڈ رکھا جاتا ہے. یو آر اونلی آکوپائڈ وین یو آر مینٹلی بزی. ٹھیک ہے, ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے, ہر شخص ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایکٹیویٹی کے اوپر آکوپائڈ ہیں, آپ وہ بہتر طریقے سے کر لیں گے. 2-3 کام, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 2-3 کام ایک وقت میں کر لیتے ہیں اور بڑے ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کو وہ پریشر دے کے کانسٹنٹلی اس تھاٹ میں رکھ کے آکیوپائی کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ آپ دوسری طرف آپ کا دھیان نہ جائے, اور دوسرا جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک آخری سوال میں وہی چیز کے سٹیپس کیا ہیں پریشر ہینڈلنگ کے, کہ ہم لوگوں نے پریشر فیل نہیں کرنا؟ سب میں پہلے دیکھیں, ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو پریشر نہ فیل کرتا ہو. جیسے ڈاکٹرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی بیماری کا ہوتا ہے تو اس کو پہلی چیز ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا فی زمانہ کہ آپ ٹینشن نہ لیں. دیر آر اے نمبر آف تھنگس, اکنامک ہیں, آپ کے سوشل ہیں, آپ کے یو نیم اٹ, اور آپ کے پاس اس پہ ٹینشن ہے. ہاں, ضروری کیا ہے, آپ جب بہت سارا کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے نا, تو گیو اسپیس ٹو دیٹ پرٹیکولر تھنگ اینڈ گیو اسپیس ٹو یور سیلف فرام دوز ہیپننگس. تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کوشش کریں, مشکل کام ہے, کوشش کریں کہ ایک زون میں آ جائیں اور ریفلیکٹ کریں اپنے اوپر, اور پھر دیکھیں کہ یار میں کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر سکتا ہوں. اپنی چیک لسٹ بنائیں اپنی ذات کے لیے, چیک لسٹ بنائیں, اور پھر 1 by 1 پرائیورٹی وائز جو چیزیں آپ کی ذات کے لیے امپورٹنٹ ہے نا, ان سے ڈیل کرنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور خود کو سچویشنز کے ساتھ اور اس قسم کے پریشرز کے ساتھ میرے خیال میں آپ خود کو علیحدہ رکھیں, چیزوں کو پرسنلی نہ لیا جائے, تو آپ جو ہیں وہ ایک بہتر کنڈیشن میں سروائیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جہاں زیب احمد خان ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز, ابھی ایک بریک, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.